Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of Pakistan Studies for grade 9. This is your Pakistan Studies book for grade 9 by Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Now student, open your Pakistan Studies book. Today our topic is political reforms mean system of basic democracy. In previous lecture we have already discussed the system of basic democracy, introduction of system of basic democracy, and aims of this political system. In this lecture we will further explain this system. So now student, open page number 78, last line of page number 78. We have already explained aims of this system. Now in this lecture we will discuss the method of the election and the work of the UC. Union Council has the authority to work for the development of his area, but the activity was criticized on the basis that the whole works of UC were controlled by DC, mean Deputy Commissioner. The whole works of the Union Council were controlled by Deputy Commissioner. This system has also some advantages that the public representatives were not only aware of the problem of his area but also worked to solve their problems. Initially, the member of basic democracy were 80,000. How many? 80,000, but later increased to 1,20,000. Now in 1960, the BD member adopted the status of electoral college for presidential election, for National Assembly, and as well as for Provincial Assembly. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूसी के इलेक्शन के बारे में, इसी का इलेक्शन किस तरह होता है, इसके काम जानेंगे कि जो हमारी लास्ट स्टेज है, जो यूनियन काउंसिल है, लोअर स्टेज है, उसी की हम वर्क किया, इसकी अथॉरिटी क्या है, कौन कौन से महकमे उनके, यानी अगर हम कहें ना कि वो क्या कर सकते हैं, उनके क्या काम है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर 1960 में ये फिर इलेक्टोरल कॉलेज बना प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए मेंबरान की, और प्रोविंशियल इलेक्शन के मेंबरान के लिए, वो हम पढ़ेंगे। नाउ लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 78. According to this system, according to the basic democracy, system of basic democracy on lower level in urban and rural area. On lower level, what was the lower level? Union Council. The last stage, the Union Council. Then Tahsil, then district, and then division and provincial. So, on the lower level in urban or rural areas, जो देही और शहरी और देही इलाके थे, इसमें से वो क्या, where population consists of 1,000 people, they can elect their representatives of Union Council. यूनियन काउंसिल का नुमाइंदा उसके लिए इलेक्शन होगा एक यूनियन काउंसिल की सतह पर। मुख्तलिफ किस्म के विलेज काउंसिल होते हैं, फिर यूनियन काउंसिल होते हैं, तो हर एक यूनियन काउंसिल के लिए फिर इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन जो रूरल हो या अर्बन हो, शहरी आदि जो भी इलाके हो, यूनियन काउंसिल की सतह पर 1,000 लोग क्या करेंगे, अपने नुमाइंदे को वहां पर इलेक्ट कर सकते हैं। दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन काउंसिल। तो कितनी होनी चाहिए लोग? 1,000। तो वो यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों को इलेक्ट कर सकता है। Union Council has struggling for the development of area, development of agriculture and rule of law. Union Council के ज़िम्मे क्या काम था?
کیا جدوجہد کر رہی تھی، اسٹرگلنگ کر رہی تھی فار دا ڈیولپمنٹ آف ایریا. جو اس کا علاقہ تھا، جو یو سی تھا، جس ریپرزنٹیٹیو کا، اسی کا کام یہ تھا کہ وہ اسی ڈیولپ ایریا کی ڈیولپمنٹل ورک کرے. جو ترقی یافتہ منصوبے ہوں، کنسٹرکشن کی ہو یا کوئی اور منصوبے ہوں، تو وہ اس کے ذمہ ہوتا تھا. ناؤ ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر، جو زراعت کے لحاظ سے تھا تو وہ بھی وہ ترقی جو تھی وہ بھی اس کے ذمہ ہوتا تھا. اینڈ رول آف لا، اور جو قانون کی حکمرانی تھی وہ بھی اس کے لیے اسٹرگلنگ کر رہا تھا. Now the Union Council used to receive local tax on certain goods. سامان. اب جو یونین کونسل تھا وہ کیا کر سکتا تھا، لوکل سطح پر چیزوں پر وہ ٹیکس بھی لگا سکتا تھا سامان پر. تو ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا ٹیکس لگانے کا کہ آپ یو سی جو ہیں آپ وہاں پر مقامی جو سطح پر آپ لوکل ٹیکس لگا سکتے ہیں on certain goods، کچھ چیزوں پر، ساروں پر نہیں لگا سکتے تھے. The activities and procedure of election were criticized due to the reason that all work of Union Council were controlled by Deputy Commissioner and all representative of Union Council were indebted to these decisions. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ 1000 جو لوگ تھے یہاں پر یو سی کی جو وہ ریپرزنٹیٹیو کو الیکٹ کر سکتے تھے، 1000 لوگ جو تھے اپنے ریپرزنٹیٹیو کو. پھر ان کا جو یونین کونسل کا جو ورک ہوتا تھا ریلیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹ آف ایریا تھا، ایگریکلچر تو رول آف لا تھا. پھر وہ ٹیکس بھی کچھ چیزوں پر لگا سکتا تھا. ابھی جو پروسیجر ہے الیکشن کی، اس کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ ہائی کریٹیسائز ہو گئی. کس وجہ سے؟ کہ جو یونین کونسل کی جو تمام ورک ہیں وہ جو ضلع کا جو انتظامیہ جو ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر ایسیز، اور جو ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی جو آفیسرز ہوتے ہیں، تو سب سے جو بڑا ہوتا ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ کی سطح پر تو وہ ڈپٹی کمشنر ہے جسے ہم ڈی سی کہتے ہیں. تو جو ڈی سی تھا ہر ضلع کا، تو اسی کے وہ کنٹرول میں ہوتا تھا. تمام کام جو ہوتے تھے وہ ڈپٹی کمشنر کنٹرول کرتا تھا. تو اسی وجہ سے ان پر یہ کریٹیسزم آتا تھا کہ یہ تو عوامی نمائندے ہیں، تو پھر ان کو کس طرح ڈپٹی کمشنر کنٹرول کر سکتا ہے. And all the representatives of the Union Council were indebted to those elections. اور جو یونین کونسل کی جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے، جو ممبران ہوتے تھے یونین کونسل کے، تو وہ سارے کیا ہوتے تھے؟ ڈپٹی کمشنر کی مرہون منت، ان کی مرہون منت ہوتے تھے. جو ڈیسیجن لیتے تھے انہی کی مرہون منت تھی. Benefits of this system was that public representatives were aware of their problem at local level and opportunities were available for the solution of problems. اس کے فائدہ کیا ہیں؟ اس سسٹم کا تو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ پبلک ریپرزنٹیٹیو were aware of their problem، کہ وہ اویئر ہو گئے، باہم ان کو بھی پتہ چلا کس چیز کی جو لوکل لیول پر جو پرابلم ہے ایریا کی، تو آپ کی عوامی نمائندوں کو اس کا پتہ چلا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اپرچونٹیز بھی مل گئی اویلیبل فور دا سولوشن، اس کی پرابلم کے حل کے لیے، ان کی جو پرابلم ہیں ان کا سولوشن بھی نکالیں. تو یہی ایک ان کا ایڈوانٹیج تھا کہ جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو اپنے علاقے کا پرابلم کا بھی پتہ چلا اور اس کے حل کا بھی، کہ وہ کس طرح اس پرابلم کو حل کر سکتا ہے. Now the interesting thing was that the basic democracy members who were 80,000 in number later were increased to 1,20,000. جو بیسک ڈیموکریسیز ممبران تھے اس کی تعداد 80,000 تھی. جو ساری کنٹریز کی اگر ہم دیکھ لیں تو اسی کی ساری کی ممبر ساری سسٹم کی جو تعداد تھی بی ڈیز کی، بیسک ڈیموکریٹس کی، تو وہ 80,000 تھی ممبران. پھر ان کو بعد میں انکریز کر دیا کتنی 1,20,000 ایٹ دا بیسک لیول.
not only used for the basic level, but in 1960 Union Council representative elected Ayub Khan as president of Pakistan. تو جو یہ ممبران تھی جن کی تعداد اسی سسٹم میں کتنی تھی، جو 80,000 تھی، ان کی تعداد کو بڑھا کر 1,20,000 کر دی. تو نہ یہ صرف اپنی جو نیچی سطح پر استعمال ہوتے تھے یہ ممبران، مطلب کہ اپنی ڈیولپمنٹ ایریا وغیرہ، ایگریکلچر، رول آف لا، مختلف قسم کے کام ان کی تو نہ یہ صرف بیسک لیول پر یہ لوگ کام کرتے تھے، بلکہ 1960 میں کیا ہوا، دی یونین کونسل جو یو سی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ الیکٹ کرتے تھے کس کو؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. کس کو؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس نے الیکٹ کیا. جو 80,000 ممبران تھے جو بعد میں 1,20,000 کر دی. تو 1960 میں نہ یہ صرف بیسک لیول پر ورک کرتی تھی بلکہ ان کو کیا جو پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ کر دیا. اسی کے لیے اب ہم پڑھیں گے کہ یہ کس طرح ان کے لیے الیکٹورل کالج بنا. لیٹر آن دا انڈر دا کنسٹیٹیوشن آف 1962 the BD ممبران adopted the status of electoral college. جو 1962 کنسٹیٹیوشن اڈاپٹ ہوا کنٹری میں تو کیا ہوا؟ all the BD members adopted the status of an electoral college. ان کو الیکٹورل کالج کی سٹیٹس دیا گیا. الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھ لیں الیکٹورل کالج آج کل کی اگر ہم دیکھ لیں وزیر اعظم کے لیے، تو وزیر اعظم کے لیے الیکٹورل کالج کیا ہے؟ جہاں پر ان کو ووٹ دی جاتے ہیں نا. تو ان کو کون ووٹ دیتے ہیں آج کل کے وزیر اعظم کو کی الیکشن کے لیے؟ تو وزیر اعظم کی الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی ایک الیکٹورل کالج ہے. نیشنل اسمبلی الیکٹورل کالج ہیں کس کے لیے؟ وزیر اعظم کے لیے. نیشنل اسمبلی کے ممبران کو کون ووٹ دیتے ہیں؟ عوام ووٹ دے کر نیشنل اسمبلی بھیج دیتے ہیں، اور پھر نیشنل اسمبلی ایکٹ ایز اے اسٹیٹس آف الیکٹورل کالج فار دا الیکشن آف پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ کے لیے بھی الیکٹورل کالج پارلیمنٹ ہے، اور اس کی جو پروونشل اسمبلیز ہے تو ان کو وہ الیکٹ کرتی ہے. تو اس وقت کی جو الیکٹورل کالج تھی وہ کیا تھی؟ یہ بیڈی ممبران تھی، ان کو سٹیٹس مل گیا الیکٹورل کالج کی. الیکٹورل کالج ہوگا یہ الیکٹ کرے گا کس کو؟ ایوب خان کو. یعنی جو بی ڈی ممبران ہیں لوگ ان کو الیکٹ کریں گے ووٹ کے ذریعے. جو 1,000 پیپل ہوں گے یونین کونسل کی تو وہاں پر اپنے ریپرزنٹیٹیو کو وہ الیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یعنی جو یہ 80,000 اور پھر 1,20,000 کر دی تو یہ جو ممبران ہوں گے تو یہ ایز اے اسٹیٹس آف الیکٹورل کالج ہے ان کا. تو یہ یہاں پر آ کر عوام ان کو ووٹ دے کر منتخب کریں گے. پھر فردر یہ جو ممبران ہوں گے، یہ جو بی ڈی سسٹم کے ممبران ہوں گے، یہ ووٹ کس کو دیں گے؟ پھر یہ پریزیڈنٹ کو دیں گے. اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کو بھی یہ الیکٹ کریں گے، اور پروونشل اسمبلی کی یعنی انڈائریکٹ الیکشن تھا. یہ کس چیز کے لیے انڈائریکٹ الیکشن تھا؟ پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے، اور پروونشل اسمبلی کے لیے. نیشنل اسمبلی کے لیے، پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے، اور پروونشل اسمبلی کے لیے یہ انڈائریکٹ الیکشن تھا. یعنی عوام ڈائریکٹ ووٹ نیشنل اسمبلی کے ممبران کو نہیں دیتے تھے، پروونشل اسمبلی کے ممبران کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیتے تھے، یا پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیتے تھے، بلکہ انڈائریکٹ. یعنی پہلے عوام اپنی یو سی کے ممبران کو الیکٹ کرتے تھے، اور پھر جو یو سی کی ممبران ایکٹ ان کو وہ کرتے تھے وہ ایز اے الیکٹورل کالج تھا. پھر یہ ان کو ووٹ دیتے تھے کس کو؟ نیشنل اسمبلی کے ممبران کو، پریزیڈنٹ کو، اور پروونشل اسمبلی کو. تو اسی بیس پر یہ 1962 میں کیا بنا؟ ان کو سٹیٹس مل گیا الیکٹورل کالج کا. And thus the BD membran used to elect president and member of National Assembly and Provincial Assembly. This election procedure was greatly criticized because the members of National and Provincial Assembly elected in this manner could not be called actual public representative, as it was easy to put official pressurize on 80,000 members. ان کو criticize بھی کیا گیا highly, greatly.
کہ جو ممبران ہیں، جو الیکٹڈ ممبران ہوں گے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی، تو وہ ریئل سینس میں عوامی نمائندے نہیں کہلائیں گے، not be called the actual representatives. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر جو 80,000 ممبران کی جو الیکٹورل کالج بنے گی، جو 80,000 ممبران ہیں، تو ان پر دباؤ ڈال کر وہ اپنے کام نکلوا سکتا تھا، ایزلی پریشرائز کر سکتا تھا ایوب خان، تو اپنے یہاں پر جو ووٹ ڈالتے تھے یہاں پر، تو ایزلی وہ اپنے ممبر کو فیور کر سکتے تھے. یعنی ان کو پریشرائز کرنا، پولیٹیکل پریشرائز کرنا بہت آسان تھا. اگر ہم دیکھ لیں بجائے کہ سارا ملک کو پریشرائز کرے ایوب خان، تو یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، تو انہوں نے یہ انڈائریکٹ الیکشن کرا دیا تاکہ ان 80,000 کو پریشر میں لا کر اپنے کام نکال سکے. تو اس لیے ان پر کرٹیسزم ہوئی کہ یہ جو ممبران ہیں جو نیشنل اسمبلی کی، یہ جو الیکٹ کریں گے، جو 80,000 ممبران ہیں، یہ جو ایز اے الیکٹورل کالج ہیں، جو پھر ان کو ووٹ دیں گے نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی، تو یہ ریئل ممبرز نہیں ہوں گے، ریئل پبلک ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں گے، ایکچوئل ریپرزنٹیٹیو آف پیپل نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. آسان ہے ان پر پریشر ڈالنا. گورنمنٹ یوز دا BD member for personal aims without any doubt، بغیر کسی شک و شبہات کہ وہ ان کو اپنی پرسنل مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے. ایز اے ریزلٹ the BD scheme was not become a democratic system. تو اسی وجہ سے جو BD سسٹم تھا وہ ایک جمہوریت جو سسٹم ہے، اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کہیں نا، تو یہ اسی کی طرح نہیں تھا. جمہوریت میں جو جمہوری نظام ہوتا ہے اسی طرح نہیں، کیونکہ جمہوری نظام میں عوام اپنے نمائندوں کو اپنی پسند کے، اپنے ووٹ کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق لاتے ہیں. تو یہاں پر تو جو ممبران آتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے، تو وہ تو عوام کی مرضی کے مطابق نہیں تھے. عوام تو اپنی BDs کو ووٹ دیتے تھے، لیکن فردر وہ سسٹم ایسی طرح بنا ہوا تھا کہ ایوب خان ان کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ذاتی مقاصد کے استعمال کے لیے کرتا تھا، کیونکہ اس پر وہ پولیٹیکل پریشرائز کر کے اپنی فیصلے منوا سکتا تھا کہ یہ اس طرح کرے یا اس طرح کرے، تو ان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا. تو اس کو ہم کہہ سکتے تو یہ تو عوام کی فیصلہ نہیں ہوا نا، یہ تو عوام کی ایکچوئل ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوئی نا. اسی وجہ سے ان کو کہتے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا، یہ عوامی نمائندے نہیں تھے. Instead of political training of the people at lower level, social reform the system became cause of پر یہ تو لوگوں کو ٹریننگ لوور لیول پر اور سوشل ریفارمز کے لیے، لیکن یہ سسٹم فردر ٹینشن کریٹ کر گیا. Educated and intellectual considered this system was a source of keeping in power of ruling party, example Convention Muslim League اور ایوب خان. جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور انٹلیکچوئل لوگ تھے، جو تھنک ٹینکرز تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ذریعہ تھا for which purposes for keeping in power the ruling party، کہ جو رولنگ پارٹی ہیں ایوب خان کی جو پارٹی ہے کنونشن مسلم لیگ اور ایوب خان کی، تو یہ ایک ذریعہ ہے ان کو پاور میں رکھنے کا. کس طرح کی جو 80,000 ممبران بن گئی تو بس وہی ان کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے. اپنے ممبران صوبائی اسمبلی کو بھی لا سکتے تھے، نیشنل اسمبلی کے ممبران کو بھی اپنی مرضی کے مطابق لا سکتے، کیونکہ ان کو پریشرائز کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ وہ کہتے کہ یہ ایک ذرائع تھی، ایک سورس تھی اپنی پارٹی کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، اپنی پارٹی کو طاقت میں رکھنے کے لیے، پاور میں رکھنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ تھا. Therefore the people dislike this system، اسی وجہ سے لوگ ان کو ڈسلائک کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ یہ تو ریئل ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل نہیں ہیں. And hence with the decline of Ayub Khan this system was abolished. ایوب خان کے ڈکلائن یعنی ان کی دور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہی یہ سسٹم بھی ابولش کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا، جمہوری نظام نہیں تھا جہاں پر عوام اپنی مرضی کے مطابق نمائندے کو لا سکے. کیونکہ اس جو سسٹم بنا ہوا تھا یہ اس طرح بنا ہوا تھا
کہ یہ یو سی کے ممبران کو یہ انڈائریکٹ ووٹ تھی کہ آپ یو سی کے ممبران کو الیکٹ کرتے تھے اور پھر یو سی کے ممبران کو وہ اپنی استعمال میں اپنی یوز میں کرتے تھے کون؟ ایوب خان، اور پھر اس کو پریشرائز کر کے اپنی مقاصد کے لیے آسانی سے وہ کر سکتے، اس لیے لوگ ان کو جو سسٹم تھا ڈس لائک کرتے تھے، اور اس کی ابولش، اس کی ڈکلائن کے ساتھ ساتھ ہی یہ سسٹم بھی ابولش ہو گیا. Now I summarize the whole lecture. The Union Council, the rural and urban area where area consists of 1000 people can elect their representatives. And now these elected representatives were struggling for the development of area, for the development of agriculture and rule and law, and also receive local tax on certain goods. Now the activities of the Union Council were highly criticized because of that all work were controlled by Deputy Commissioner and all representatives were indebted to the decision of Deputy Commissioner. ان کے تمام کام کو کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ یہ تو تھے عوامی نمائندے تاکہ ان کو اتھارٹی ملے، پاور ملے، اختیارات ملے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ جو سارا کام تھا وہ کس کے ذمہ تھا؟ وہ کون کنٹرول کر رہا تھا؟ وہ جو ڈسٹرکٹ پر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہی سارے کام کو کنٹرول کر رہا ہوتا تھا، انہی کے فیصلوں پر یہ لوگ چلتے تھے ریپرزینٹیٹیو. تو اسی وجہ سے ان کو کرٹیسائز کیا کہ نہیں یہ تو عوامی نمائندے ہیں تو ان کو کام کرنے دیجیے، ان کو اتھارٹی دی جائے، ان کو کنٹرول نہ کرے. That's why activities were criticized. Now this system has also some advantages that representatives were aware of the problem and also solution for the problems, give solution for the problem. انہوں جو representative تھے وہ جان گئے اپنی پرابلمس کو، اپنی یو سی کی اپنے ایریا کو، پھر ان کی سلوشن کو بھی کہ کس طرح ان کو حل کر سکتے. ایک number of BD was 80,000 total number, and later it was increased to 120,000, mean 1,20,000. In 1960s, these members elected Ayub Khan as a president. تو جو 80,000 ممبران تھی اس کی، پھر اسی بعد میں 1,20,000 کر دیا. 1960 میں ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب کیا، یعنی اپنی پوزیشن کو بھی لیگلائز. اصل میں یہ جو سسٹم تھا ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا، یہ اپنی پوزیشن کو لیگلائز کرنے کے لیے تھا تاکہ وہ لیگل ہو جائے کہ وہ بھی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں، وہ بھی ڈیموکریٹک ویز کے ذریعے آئے ہیں. تو اسی طریقے سے اپنی پوزیشن کو لیگلائز کرنے کے لیے، ورلڈ کو دکھانے کے لیے، ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک جمہوری جو جمہوری طریقے ہیں، جو جمہوریت کے طور طریقے ہیں، کہ میں بھی ایک جمہوری طریقے سے منتخب ہوا ہوں. Now in 1962 constitution, when 1962 constitution was framed, the BD members has the status as a electoral college. تو یہ ایک electoral college بنا. کون؟ یہ BD ممبرانس. کس چیز کی electoral college بنا؟ پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے، پروونشل الیکشن کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے. کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن تھا. کس طرح کہ عوام اپنے نمائندے کو، جو نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے یا پروونشل اسمبلی کی تھی، تو وہ ڈائریکٹ اپنی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ممبران کو الیکٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ پہلے کیا کرتی تھی، انہی بی ڈی ممبرانس کو ووٹ دیتے تھے، اور پھر یہ الیکٹورل کالج بنا. یہ لوگ پھر ان کو ووٹ دے کر کس کو؟ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کو الیکٹ کرتے تھے، اور پریزیڈنٹ کو بھی. اس پر کرٹیسزم بھی یہیں پر آیا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ ایکچوئل جو لوگ آتے جو پروونشل ممبران ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، اور ناٹ ایکچوئل پبلک ریپرزینٹیٹیو، ایزلی پریشرائز
कैन नॉट बिकम ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि इस पर इस तरह का क्रिटिसिज्म था कि ये एक्चुअल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि इस 80,000 मेंबरान को वो इजली प्रेशराइज कर सकता था। तो वो जिस तरीके से चाहता था अपनी मकासद उनसे वो अपनी मकासद को इस्तेमाल कर सकता था अयूब खान इसी सिस्टम से। इनको अपने कंट्रोल में करना इनके लिए आसान काम था, ये 80,000 मेंबरान। तो वो इसलिए कहते कि ये तो जमहूरी तरीके से नहीं हुआ ना, ये तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुई ना लोगों की। तो इसी तरह उसको कहते हैं कि नॉट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो ये एक जमहूरी निज़ाम नहीं था कि आप ये लोगों के रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने तो ये किस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम बना। वो तो आपने 80,000 हमने वोट दे दिए, लेकिन आप तो इनको पॉलिटिकल प्रेशराइज करके अपनी मकासद में इस्तेमाल, अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जिस तरह आप उनसे बात मंगवा सकते थे, जिस तरह आप करते थे बात, इसी तरह आप उनसे वो बात मंगवा सकते थे। इसलिए सो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हुई कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। और लोग उस वक्त के जो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग थे, they considered that it was just a source of keeping the ruler party in power. उस पार्टी का नाम क्या था? पार्टी नेम वाज कन्वेंशन मुस्लिम लीग और अयूब खान। कि ये क्या था? ये जमहूरी निज़ाम नहीं था, डेमोक्रेटिक वेज नहीं थे, बल्कि क्या था? सिर्फ एक सोर्स था किस चीज के लिए? अयूब खान की पार्टी को इक्तदार में रखने के लिए, अयूब खान को पावर में रखने के लिए उसने ये सिस्टम बनाया था। हिंस पीपल डिसलाइक, और इसी वजह से लोग इनको डिसलाइक कर सकते थे। और उसकी डिक्लाइन के साथ, अयूब खान के डिक्लाइन के साथ साथ ही ये सिस्टम भी एबॉलिश हो गया, ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम नहीं था, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। That's the end of this lecture. Write down homework अपने साथ लिख ले। डीडी जो सिस्टम है उसी के ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा हिस्सा जो बेसिक सिस्टम और बेसिक डेमोक्रेसी का है वो आपने याद करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।